کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਖੋਲ ਵੀ ਜਬ तुम्हारा हृदय तोड़ दे तड़पता हुआ घर कोई छोड़ दे। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़न और वकील जस्ट वन टीवी और मैं आपकी होस्ट नरगिस नाहिद। नाज़रीन, आज जो हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है और माशाल्लाह एग्जेक्टिव मेंबर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हैं और गुज़िश्ता भी रहे हैं वो बार एसोसिएशन के एग्जेक्टिव मेंबर। ये दूसरी दफ़ा अल्लाह ने उन्हें माशाल्लाह बड़ी इज़्ज़त दी है। बहुत इल्मी अदबी शख्सियत हैं माशाल्लाह, बहुत ही बाज़ौक़ शख्सियत हैं और हर दिल अज़ीज़ शख्सियत है, क्योंकि वो लोगों से मैंने हमेशा उन्हें बहुत ही खुश दिली से लोगों से मिलते मोहब्बत करते और उनसे सोशल होते हुए मैंने उन्हें देखा है। बहुत मसरूफ़ थे, लेकिन उन्हें स्पेशल रिक्वेस्ट की गई कि जनाब ये जस्ट वन टीवी जो है वो आप ही लोगों के लिए बनाया गया है, तो आज ज़रा रौनक बख्शिए आके हमारे इस प्रोग्राम को। तो आज हमारे साथ जनाब मौजूद हैं मोहतरम आफ्ताब मुस्तफ़ा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत खुशी हुई कि इतना मसरूफ़ शेड्यूल था और उसमें आप तशरीफ़ लाए और आप इस प्रोग्राम को रौनक बख्श रहे हैं। सर बड़ी मेहरबानी। मैं भी इंशाल्लाह आपने चूँकि याद किया और फिर लाजमी मुझे आना था, क्योंकि सारे काम छोड़ के फिर पहले थैंक यू वेरी मच सर। इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर अस, बल्कि मेरी पूरी टीम के लिए ये बहुत ऑनर की बात है। तो सर माशाल्लाह मैंने आपको देखा है कि लास्ट टाइम भी आप एग्जेक्टिव मेंबर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन थे और अब भी आप माशाल्लाह एग्जेक्टिव मेंबर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हैं। तो क्या ख्याल है, इस दफ़ा आपने ये नहीं सोचा कि किसी और सीट के लिए आप कॉन्टेस्ट करते? एग्जेक्टिव मेंबर तो आप रह चुके। सोचा तो था, लेकिन असल में इलेक्शन का इस बार मूड तो नहीं था। हाँ। बिल्कुल एंड टाइम पे जब फॉर्म जमा होना था, कुछ दोस्तों ने कहा कि ये आपने लास्ट ईयर भी काफ़ी काम किए हैं और वकला की बेहतरी के लिए, तो इस बार भी आपको आना चाहिए। फिर एंड टाइम पे तकरीबन 10-15 दिन पहले जब फॉर्म सबमिट हुए हैं जी तब मैंने जमा करवाया और फिर मैंने नहीं माशाल्लाह खैर फिर आगे सपोर्ट भी किया, उन्होंने वोट भी दिया और से अल्लाह ताला ने आपको इज्जत बख्शी। अच्छा सर, थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा कि वकला के लिए आपने जो अब जब एग्जेक्टिव मेंबर थे तो क्या क्या काम किए और मजीद क्या आप जहन में आपके है कि मैं अपने वकीलों के लिए करूँ? एक तो सर ये बड़ा एजाज़ है आपका। देखें, एक बहुत सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का एक मुंतखब वहाँ का आप नुमाइंदे हैं और वकला के नुमाइंदे हैं, ठीक है, बहुत बड़ा एजाज़ है सर। तो मैं चाहती हूँ कि इसमें कोई ऐसा हो जिसमें आप सर्व करें और लोग अश कर उठें। उसमें ये था कि एक तो लाइब्रेरी में बुक्स कम थी जी सर, वो लाइब्रेरी हमने पूरी मेंटेन करवाई है, क्योंकि वकील बगैर बुक के मुकम्मल नहीं है, कुछ नहीं है बिल्कुल। उसके बाद बारूम जो हमारे जहाँ पे हमने गुफ्तगू भी करनी है, आपस में डिस्कस करना है वकला ने बैठ के, बारूम में भी बहुत सारी चीज़ें कम थी, कोई चाय अवेलेबल नहीं थी, कुछ और मामला थे, उसको सारा दुरुस्त किया। और कुछ ये था कि इतनी रेगुलर सफाई वहाँ पे नहीं हो रही थी, कोई स्टाफ अवेलेबल नहीं होता था, लाइब्रेरी से आपने कोई बुक कॉपी करवानी है, लाइब्रेरियन मौजूद नहीं है। अब उनको सबको डिप्यूट किया कि प्रॉपर अपने अपना जो उनका है वो बैठे वहाँ पे, ताकि वकला को परेशानी ना हो। ये सबसे अच्छी बात है कि वाकया ठीक है कि बुक के बगैर वकील क्या है, वो तो पढ़ेगा तो फिर ही है ना। तो और ये वाकया बहुत बड़ी सर्विस है उनके लिए कि एक लाइब्रेरी को आपने मेंटेन किया है, फिर बुक्स को आपने वहाँ पे ला के कच्ची एक अप टू डेट बुक्स जो है उनको ला के रखा है, जितना भी आया तमाम जी बिल्कुल बिल्कुल। और फिर जो सबसे बड़ी बात है कि उनके लिए एक सिटिंग प्लेस जो है उनको एक बहुत अच्छे तरीके से आपने उसको ऑर्गेनाइज किया है, उसको अरेंज के मेंटेन किया है। क्योंकि सर मैं तो ये कहती होती हूँ, अक्सर हमारे दोस्त वकला बैठे होते हैं बार रूम में, मैं कहती हूँ इससे बड़ा क्लब कोई और हो नहीं सकता। कि आप देखें ना कि इतनी अच्छी जगह और कितना कंफर्टेबल माहौल, आप देखें कि गर्मियों में एसी चल रहा है, सर्दियों में आप हीटर लगा के बैठे हुए हैं, तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। असल फैमिली तो आपकी यही है, सुबह आप मॉर्निंग में 7 बजे घर से निकल आए, बास लोग रात 2 बजे घर जा रहे हैं और सारा कुछ आपने इसी फैमिली में गुजारना टाइम। बाकी तो बच्चे तो आपके हैं ही फैमिली, लेकिन ये फैमिली एक्चुअल आपके जिसमें आपने एक दूसरे का साथ देना है। मुझे बड़ी खुशी होती है मोहतरम आफ्ताब मुस्तफ़ा साहब को देख के कि अक्सर ये माशाल्लाह सर आप बच्चों को लेके जाते हैं बाहर और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फेसबुक पे मैं पिक्स देखती हूँ आपकी, आप जब कहीं मीटिंग पे भी जा रहे होते हैं, इस्लामाबाद अगर आप गए हैं 1-2 दिन की मीटिंग पे, आपके केसेस वहाँ लगे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो आप बच्चे आपके साथ होते हैं,
مسز ہیں, بچے ہیں, اور آپ کی بڑی اچھی بڑی خوبصورت جگہوں پہ میں آپ کو بچوں کے ساتھ دیکھتی ہوں, اور ریئلی مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کتنی اچھی بات ہے. تو یہ آپ ہمارے دوسرے دوستوں کو بھی بتائیں نا اس کا گر کہ کیسے یہ مینیج کر لیتے ہیں. مینیج کرنا پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سارا دن بچوں کے لیے محنت کر رہے ہیں, صحیح کہہ اور رہے ہیں. اگر وہ محنت آپ کی رائے گاہ ہو جائے گی اگر آپ بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے, اس کے لیے آپ کو خود ایڈجسٹ کرنا پڑے گا تمام معاملات کو. بالکل بالکل. اب میں بھی اپنے آفس کو پورا مینٹین کرتا ہوں, صبح 7 بجے آ کے 6 بجے تک میں پورے اپنے آفس میں گزارتا ہوں. رائٹ. اس دوران میں گھر کی طرف توجہ نہیں ہوتی, لیکن 6 بجے کے بعد میرا آفس بالکل کلوز. گھر میں بھی میں کلائنٹ سے بات نہیں کرتا, پھر میں ہمیشہ آفس میں کام کرتا ہوں. بہت اچھی پھر 6 بجے کے بعد بچوں کے ساتھ ٹائم, اور ان کی میں نے فیل کیا ہے کہ مینٹل گروتھ اچھی ہو رہی ہے, ان کی ایجوکیشن بہت اچھی آ رہی ہے. تینوں بچے میرے ماشاء اللہ پوزیشن ہولڈر ہیں, بڑی بیٹی او لیول کر رہی ہے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جو لائف پارٹنر ہے اس کو خالی آپ وائف یا ہسبینڈ نہ سمجھیں, بلکہ جب تک آپ اس کو اچھا فرینڈ نہیں سمجھیں گے آپ کا اچھا گھر نہیں چلے گا. تو وہ میری, چونکہ ہم دونوں بڑے اچھے فرینڈ ہیں, ایک دوسرے کی بات کو فالو کرتے ہیں, اسی لیے کبھی وہ کوئی تو تصویروں میں نظر آ رہا ہوتا ہے. اور آپ اکثر ایسی پوسٹنگ کر رہے ہوتے ہو نا جو بڑی مزاحیہ سی بھی ہوتی ہیں, وہ لیڈیز کے خلاف بھی جاری ہوتی ہیں وائفس کے, لیکن وہ بھی بڑا اس کو لائک کرتی ہیں. ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ بڑا انجوائے کرتی ہیں. ہاں جی, بہت لائک کرتی ہیں, میرے ساتھ فیس بک پہ موجود ہیں, تو وہ خود انجوائے کرتی ہیں کہ جی آپ اتنا کچھ. اور کئی بار خیر میں اس کو خوش کرنے کے لیے پھر ہسبینڈس کے خلاف بھی لکھ دیتا ہوں تاکہ وہ ایکول ہو جائے, تسلی ہو جائے. صحیح بات ہے. ویری نائس سر, بہت اچھا لگا. اور واقعی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جو ہسبینڈ اور وائف ہے وہ صرف کوئی ایک نام نہیں ہے, کوئی ایک, وہ پورا ایک انسٹیٹیوشن ہے, وہ ایک ادارہ ہے. آپ دیکھیں کہ اگر بیوی ہے گھر کے اندر تو وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے, اس کی قدر کیجئے کہ سارے گھر کو اس نے مینٹین کرنا ہے. اور اسی طرح ہسبینڈ ہے تو وہ بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے. آخر وہ صبح سے شام تک جو کماتا ہے باہر نکل کے, وہ اپنی اولاد بچوں کے لیے, اپنی بیوی کے لیے, اپنے گھر کے لیے. تو میوچل رسپیکٹ جب تک نہیں ہوتی اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہوتا. میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو, میوچل رسپیکٹ ہو, ایٹ لیسٹ بندہ ایک دوسرے کی مسائل کو سمجھے پھر. لیکن یہ اچھی بات ہے کہ شام کو چلیں جب آپ جاتے ہیں پھر آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں, بیگم کے ساتھ ہوتے ہیں, تو انہیں یہ ہوتا ہے کہ چلے ٹھیک ہے, اگر ایک مصروف زندگی گزاری ہے تو 6 بجے کے بعد تو جناب ہمارے ساتھ ہیں, باقی 12 گھنٹے ان کے ساتھ, 12 گھنٹے ادھر ہیں. صحیح بات تو وہ ہے, اسی لیے بچے بھی فیل نہیں کرتے, بڑا مینٹین رکھا ہوا, 12 گھنٹے ادھر 12 گھنٹے ادھر. ویری نائس. اچھا سر, آپ کو میں نے ہمیشہ ماشاءاللہ پوسٹیں بھی بڑی اچھی میں نے کرتے دیکھا ہے, اور بڑی اچھی پوئٹری بھی, اور میں نے بلکہ سم ٹائم ایسا بھی دیکھا ہے کہ آپ نے بڑے خوبصورت سانگس بھی بعض اوقات آپ فیس بک پہ بھجواتے ہیں. اور ایک دفعہ انہوں نے بڑا خوبصورت سانگ بھیجا تھا, وہ یار کو ہم نے جا بجا دیکھا. کیا بات ہے, وہ کتنا خوبصورت تھا نا کہ بندہ محو ہو جاتا ہے اس میں. تو جناب کچھ ذرا سنائیے بھی تو آج. میں ایک تو پروین شاکر صاحبہ ہیں, ان کا تھوڑا سا اشعار چند میں سنانا چاہوں گا. خو بخو پھیل گئی بات شناسائی کی, اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی. کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے, بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. واہ, کتنی خوبصورت بات ہے. اور یہ ان کی جو بک ہے خوشبو, اس کے اندر یہ بہت ہی, اور یہ وہ غزل ہے سر, اتنی لافانی غزل ہے جس نے پروین شاکر کو آسمان پہ پہنچا دیا. کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی, واہ, اس نے خوشبو کی طرح میری. اور بعد میں سمجھتا ہوں مہدی حسن صاحب نے اس کو گایا, بہت خوبصورت, اور بڑا اس کو اور عروج ملا اس غزل کو. بہت انہوں نے گایا بھی بڑے رچاؤ سے, بڑی خوبصورتی سے گایا. اللہ انہیں غریق رحمت کرے, ہمارا سرمایہ تھے بہرحال وہ. ان کی آواز آج بھی جو لوگ آتے ہیں تو بڑا ان کے مشکل گانے, جو گانے والا ہے وہ بہت اچھا گاتا ہے تو پھر کہیں جا کے مہدی حسن کو گاتا ہے. مطلب اس لیول کا آج بھی وہ نہیں گا سکے جو جتنے بھی سنگر آئے ہیں, وہ ایک آدھی پیدا ہوتے ہیں قدرت میں. آپ جیسے نور جہاں اور جیسے ملکہ ترنم نور جہاں, اور پھر یہ مہدی حسن صاحب, کیا بات ہے, کیا بات. اچھا سر, تھوڑا سا گنگنائیں بھی تو. آپ کو میں نے گنگناتے بھی ایک آدھی دفعہ ویسے دیکھا ہے, سنا ہے, تھوڑا سا اچھا بھی گنگنا لیتے ہیں. میں تو ہلکا پھلکا سا کروں گا. مکیش کا گایا ہوا ایک میں سنانا چاہوں گا. اچھا, مکیش آپ کو پسند ہے؟ مجھے پسند ہے. ویری نائس. کوئی جب تمہارا ہردے توڑ دے, تڑپتا ہوا گر کوئی چھوڑ دے, تب تم میرے پاس آنا پریے, میرا در کھلا ہے کھلا ہی رہے گا تمہارے لیے. کوئی جب تمہارا ہردے توڑ دے.
ابھی تم کو میری ضرورت نہیں، بہت چاہنے والے مل جائیں گے، ابھی روپ کا ایک ساگر ہو تم، کمل جتنے چاہو گی کھل جائیں گے، اندھیروں میں جب تم گرنے لگو، نظر سے جو اپنی ہی گرنے لگو، تب تم میرے پاس آنا پریے، میرا سر جھکا ہے جھکا ہی رہے گا تمہارے لیے، کوئی جب تمہارا ہردے توڑ دے۔ واہ 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 واہ، ویری نائس ویری نائس ویری نائس۔ یہ بھی بڑی مشکل ٹیون ہے اور مکیش نے بھی بڑے ہی مشکل گانے گائے ہیں اور آپ نے اس کو نبھا دیا ہے۔ اچھا سر، یہ آپ اولڈ راوین ہیں تو اس میں میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ بڑے ہی باذوق سے ہوتے ہیں، پلانٹیشن میں بڑا آپ کا شوق ہے کیونکہ آپ اکثر جو تصویریں دیتے ہیں میں نے دیکھا لان بڑا خوبصورت مینٹین ہوا ہوا ہے، تو یہ کیا اسپیشل آپ نے کوئی پلانٹیشن کے بارے میں اس سیکھا میں ہے؟ یہ تھا کہ چونکہ بی ایس سی باٹنی زولوجی اور کیمسٹری میں تھی، اچھا، اور ہمارا جو راوینس کا نرسری ہے وہ ایک تو لانس کے اندر بھی موجود ہے، وہاں سے کافی سارے پلانٹس ہیں، پھر ایک اسپیشل ہمارے پریکٹیکل ہوتے تھے پلانٹ کلیکشن کا، جس میں ہم نے کسی نہ کسی جگہ سے پودے اکٹھے کرنے ہیں، پھر ان کا بوٹینیکل نیم لکھنا ہے۔ وہ تب اتنا شوق پڑا کہ میں نے پھر اپنے گھر میں بھی لان مینٹین کیا، ایک گھر شاد باغ میں، وہاں پہ والدہ کے ساتھ بھی بڑا، اور پھر یہاں بھی اب جہاں میں رہ رہا ہوں وہاں بھی میں نے اسی طرح بڑا مینٹین کیا، اور چھوٹے موٹے جو جڑی بوٹیاں نظر آتی ہیں ان کو میں صاف کرتا رہتا ہوں، کوئی تو بڑا اچھا اس کو آگے میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کو بھی لگاؤ ہے، شام کو اکثر ہم پانی شانی پودوں کو دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ سر بڑی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے، بہت ہیلدی ایکٹیویٹی ہے، اور بالکل ایسے ہی ان کو کرنا پڑتا ہے جیسے آپ کے بچے ہیں، ان کی گروتھ جس طرح آپ کو ضروری ہے کہ جن کو کیا خوراک دینی ہے، کس طرح وہ بچے کی گروتھ نہ رک جائے، اسی طرح پودوں کو بڑا مینٹین کرنا پڑتا ہے اور ہر چیز دیکھنی پڑتی ہے، ان کی چانٹ کانٹ اور سارا کچھ، جس طرح کٹنگ بچوں کی ہوتی ہے اسی طرح پودوں کی کٹنگ مجھے کرنی پڑتی ہے، اور بڑا میں نے سارے انسٹرومنٹ گھر میں رکھے ہوئے ہیں، تو وہ اس سے بڑا اچھا پلانٹیشن ہوتی ہے، وہ تب سے شوق پڑا ہے۔ پھر کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جن لوگوں کو پلانٹیشن کا شوق ہے نا اور وہ پودوں کو بڑا خوبصورتی سے رکھتے ہیں، وہ میرا خیال اپنے بچوں کو تو کبھی دھول دھپا کر لیتے ہوں گے، ان پودوں کے نزدیک کسی کو نہیں جانے دیتے، وہ ڈیفینیٹ کیونکہ میں نے، میرا بڑا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ میرے ہسبینڈ کو بڑا شوق ہے پلانٹیشن کا، لان کا اور کیکٹس ورائٹی اور یہ اور وہ، ڈاکٹر صاحب بڑا شوق سے رکھتے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ بچوں کو کبھی کچھ نہیں کہتے، اوور سافٹ ہیں وہ بڑے، میں اکثر کہتی ہوں بگاڑنے کی حد تک وہ سافٹ فادر ہے، لیکن اگر کبھی بچوں کو ڈانٹ پٹی ہے نا تو پودوں پہ پٹی کہ بیٹا آپ نے اس کی ٹہنی توڑ دی ہے، آپ نے اس کے پتے کا خیال نہیں کیا، آپ نے اس گملے کو چھیڑ دیا ہے، اس بات پہ ادروائز کبھی نہیں۔ تو آئی نو کہ جن کو واقعہ پودوں سے محبت دلچسپی ہوتی ہے تو وہ تو بچوں سے زیادہ ان کو عزیز ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور بالکل اس کا یہ آگے میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کو بھی میرے اثرات ہو گئے ہیں، وہ بھی پودوں کو نہیں چھیڑتے، بلکہ کوئی اگر چھیڑ بھی رہا ہو تو اس کو منع کرتے ہیں کہ جی یہ فلاور نہیں کرنا، بلکہ وہ میرا بیٹا تو اپنی ماں کو نا لو کی صورت میں کوئی نہ کوئی فلاور ڈیلی گلاب کا اتار کے تو مما یہ آپ کے لیے ہے، تو وہ پھر ساتھ یہ بھی کہتا ہوتا ہے کہ پھول توڑنا نہیں چاہیے، لیکن ماں جی میں صرف آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، تو وہ بچوں کے اندر بھی وہ باتیں آ چکی ہیں، ویسے تو واقعہ بڑا بہت اس میں خوبصورت، بہتر چل رہا ہے۔ یہ تو بہت ایک اچھی بات ہے۔ اینیمل کے ساتھ بھی آپ کو میرا خیال آپ جب اسٹوڈنٹ رہے، ہاں جی، اس میں زوالوجی میں ہم بہت سارے اینیمل کلیکشن بھی ہوتی تھی، اس میں پھر ہر اینیمل کو کسی جگہ سے کئی بار ہم نے وہ بلیاں پکڑے ہیں، چوہے پکڑے ہیں، چھپکلیاں ہیں، ان کو مار رہے ہیں، وہ پھر ان کو باقاعدہ پریزرو کر کے، پھر یہ تھا کہ وہ ہم نے کہیں سے الکوہل پکڑی ہے، اس کے اندر کسی ارتھ ورم کو گزرتے ہوئے اس میں پریزرو کر لیا، کاکروچ پھر کر لیا، سائنس اسٹوڈنٹس کا ویسے یہ وہ واقعہ ایک تھا ہمارا، تو اس میں ہوتی پھر ہے، دلچسپی ہوگی کافی۔ بہت دلچسپی تو آگے یہ ہے کہ بچوں میں بھی چونکہ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو بھی بڑا شوق ہے اس بڑا چیزوں کا، شوق ہے یہ ساری چیزوں تو کا، تو یہ بات ہے کہ یہ سارے جو شوق ہے وہ بچوں میں، بلکہ وہ لان میں دیکھتا ہوں گراس ہاپر بڑی بڑی قدرت نے بنائے ہوئے ہیں، بہت سارے خوبصورت گراس ہاپر ہیں، جو ہمارے دور میں تو چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، اب وہ بڑا کلرڈ، اور بچے وہ اکٹھے کر کے ان کو باٹلس میں ڈال رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں، تو وہ بھی ان کا بالکل صحیح بات ہے۔ اور آپ دیکھیں نا کہ باٹنی ہو یا زوالوجی ہو، اس سبجیکٹ میں جو لوگ آگے جاتے ہیں وہ اللہ کے کتنے نظارے دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں پودوں کی کتنی قسمیں ہیں، جانوروں کی کتنی قسمیں ہیں، کہ ہم تو صرف نا یہ پیٹ کو جیسے مطلب اگر کوئی ڈاگ، کسی نے ڈاگی رکھ لیا، کسی نے کیٹ رکھ لی، تو کسی نے خرگوش پال لیا، طوطے پال لیے، یہ تھوڑے سے ایسے ہیں جو کہ اینیملز ہمیں پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنے بنائے ہیں، یہ وہ جو لوگ اس پہ تحقیق کرتے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ بڑی زبردست تحقیق ہے، ایمان اور مضبوط ہوتا ہے، اور
مضبوط کا ہوتا ہے کہ یا اللہ تو نے کیا کیا بنایا ہے اس دنیا میں، اور کوئی چیز بھی آپ دیکھیں بیکار نہیں اس نے بنائی، اس کا کہیں نہ کہیں اس کا جا کے فائدہ بلکہ نکلا۔ وہ جو بات موجود ہے نا کہ جی اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ فرمائیں گے آخرت ہاں، میں، تو اس حوالے سے یہ دنیا میں ہی ہم دیکھ پاتے ہیں کہ پودا اس موسم میں آپ کو نظر نہیں آئے گا، بظاہر لگے گا وہ ختم ہو گیا ختم ہو گیا بالکل، جڑ بھی نظر نہیں آ رہی، صحیح بات، لیکن جب اس کا موسم آنا ہے وہیں سے گروتھ دوبارہ وہیں سے ہونی ہے کونپلیں پھوٹ جاتی اور وہاں سے وہ ایمان کیا مضبوط ہوتا بات، ہے کہ واقعی وہ مالک دوبارہ سبحان زندہ کرے گا۔ سبحان۔ اچھا سر، یہ اور کوئی تھوڑا سا کچھ آپ سنائیں گے؟ کوئی پوئٹری اچھی سنائیے، کوئی آپ کوئی گنگنائیے، کوئی ہلکا ایک پھلکا۔ سانگ میں جو ہے نا ساحل لدھیانوی صاحب کا لکھا ساحل ہوا، لدھیانوی بہت اچھے شاعر، بہت اچھے شاعر کمال ہے، تھے، کمال ہے۔ تو وہ میں اپنی وائف کے نام پہ سناؤں گا آپ کو، اس کے لیے ان کو بھی خوش کرنا ہے، اس کو بھی خوش بھائی کرنا ہے، یہ وہ بھی بڑا ضروری ہے، بڑا تو ضروری وہ ہلکا سا میں اس کے لیے کروں ہے، گا۔ شام کو گھر بھی جانا گھر بھی جانا ہے، اب وہ میں اکثر اسے کہتا ہوں میں نے گھر بھی رہنا ہے، نہیں، بالکل صحیح بات ہے، لیکن یہ بڑا خوبصورت جواز ہے، سارے ہی ڈھونڈا کیجئے کہ شام کو گھر بھی جانا، بیگم کو خوش رکھے، ہوم منسٹر راضی رہنا چاہیے، وہ رہنا چاہیے بالکل، پھر بڑی ضرورت ایسے ہی ایسے ہے۔ ہی۔ بلکہ ایک بار مجھے تو ہوم منسٹر سے آپ نے بات کی تو ایک کورٹ میں آرگو کر رہا تو گھر سے فون آ گیا، اچھا، تو میں نے کورٹ سے اجازت لی کہ جی ہوم منسٹر سے فون ہے، تو ہوم ڈپارٹمنٹ سے، تو اگر اجازت ملے تو میں کال سن لوں، تو انہوں نے کہا ہاں بالکل سنیں۔ وہ میں نے دیکھا تو بچے ابھی گھر نہیں پہنچے ہوئے تھے، بیگم سے بات ہوئی، واپس آیا تو مجھے جیسا فرماتے ہیں جی کہاں اپائنٹمنٹ ہوئی آپ کی؟ میں نے کہا جی اپائنٹمنٹ پوسٹنگ مستقل بنیادوں پہ ہو چکی ہے 2002 سے، تو وہ گھر سے فون تھا، تو انہوں نے کہا یار یہ ہوم ڈپارٹمنٹ آپ کا عجیب ہے، اصل ہوم ڈپارٹمنٹ ہمارا وہی ہے، تو وہ اس طرح ہے۔ تو میں ہلکا سا جی تھوڑا سا گنگناؤں گا بیگم کے لیے۔ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے تجھ کو بنایا گیا ہے میرے لیے، کہ جیسے تجھ کو بنایا گیا ہے میرے لیے، تو اب سے پہلے ستاروں میں بس رہی تھی کہیں، تجھے زمین پہ بلایا گیا ہے میرے لیے، کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے۔ ویری نائس، ویری گڈ، ویری فائن۔ اچھا سر، ہم تو خیر ویسے مجھے تو اچھا لگتا ہے فکشن پڑھنا بھی، اور اس کے علاوہ کہانی پڑھنا بھی، اخبار پڑھنا بھی، ساری چیزیں۔ اچھا آج کل یہ منٹوں پہ بڑا شور اٹھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جی مووی پہ پابندی لگا دی ہے تو یہ کیا کر دیا ہے، ویسے کیا خیال ہے؟ آرٹ پہ پابندی ہونی تو نہیں چاہیے؟ آرٹ پہ پابندی ہونی نہیں چاہیے۔ آرٹ میں سمجھتا ہوں کہ جو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں اس کا اظہار ہے، اور اظہار کو روکنا نہیں چاہیے، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو روکنا بھی ضروری ہے معاشرے کے لیے، نئی جنریشن کے لیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نالج کے لیے بھی چیزیں بہت ضروری ہیں۔ جب تک کسی کو نالج نہیں ہوگا تب تک برائی اچھائی کا پتہ نہیں چل سکتا۔ تو لیکن منٹو صاحب تو ہے بہت بڑے رائٹر، اور بہت انہوں نے عظیم معاملات لکھے ہیں، افسانے جتنے بھی ہیں، بلکہ ان میں ان کے مزاح بھی انہوں نے کچھ تھوڑا سا لکھا ہوا ہے، تھوڑی افسانے کی صورت میں۔ تو جیسے ان کا ایک مزاح میں ہے، میٹھا پیر کے نام سے انہوں نے ایک مزاح چھوٹا سا لکھا ہوا ہے، ورنہ مزاح میں تو مشتاق یوسفی تو بہت، وہ تو عظیم ہے۔ تو انہوں نے بھی ایک میٹھا پیر کے نام سے کہ جس طرح ایک چور تھے، وہ جب پارٹیشن ہو رہا ہے وہاں پہ شکر کی بوریاں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا ایک کنویں کے پاس جا کے رک کے تھوڑی دیر پانی پی لوں، تو پانی کے لیے رکے تو وہ بوری سمیت چور جو ہے وہ چلا گیا۔ اگلے دن علاقے کے لوگوں نے پانی وہاں سے نکالنے کے لیے کنویں سے پینے کے لیے پینا شروع کیا، تو وہ سارا پانی میٹھا تھا۔ تو انہوں نے بعد میں دیکھا تو وہ لاش بھی برآمد ہوئی اس چور کی، تو ان کا انہوں نے مزار بنا کے تو ان کا نام میٹھا پیر رکھ دیا کہ جی، تو وہ یہ ان کا مزاح اس طرح کہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا، یہ بیک گراؤنڈ یہ تھا، یہ اسی طرح وہ چھوٹا سا ان کے مزاح۔ یہ آپ نے واقعہ صحیح کہا ہے کہ بعضوں کا ٹھیک ہے نالج کے لیے چیزیں اچھی بھی ہوتی ہیں، لیکن بعض چیزیں نا تھوڑا سا جیسے ہمارا معاشرہ کچھ چونکہ اسلامک معاشرہ ہے جس میں ایک اقدار ہے، اقدار کے لیے ضرورت ہے، ہماری ویلیوز ہیں، اپنی ویلیوز ہیں، اس کے
لیے بہت ساری چیزیں نا بڑا اوپنلی سامنے جب آتی ہیں تو اس میں تھوڑا سا انسان ہاں جی ریسٹرکشن تو اس میں ہونی چاہیے تھوڑا ہو سا, جاتا ہے ہلکا ایک سا. حد ہوتی حالانکہ ہے. پاکستانی فلم سرمد پہلے میں نے سرمد کھوسا نے کی ہے, سرمد کھوسا نے بہت اچھا وہ جو منٹو کا رول کیا, بہت اچھا رول کیا اور بلکہ وہ جو پورشن پاکستان میں جو مووی بنی ہے وہ پارٹیشن سے بعد کا سارا, اس میں انہوں نے سٹارٹ تو لیا ہلکا سا, لیکن پارٹیشن کے بعد تک جو کچھ اور ٹل ڈیتھ ان کا جو واقعات ہوئے اور وہ سارا چلا, تو بعد میں اسی کو دیکھتے ہوئے انڈیا نے بھی پچھلے دنوں ایک مووی ریلیز کی ہے. تو لیکن اس میں انہوں نے جو پارٹیشن سے پہلے کے کریکٹر تھے, کیونکہ اس میں سارا ہندوازم ان کا اس دور کے جو لوگ تھے کھول کے انہوں نے بیان کیا, اس ٹائم کے رائٹرز جو اور سنگرز اس ٹائم کے دور کے جو بھی ایکٹرز تھے انہوں نے اس چیز کو لیا ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس معاشرے کے لیے وہ بہتر نہیں تھا, وہ تھوڑا سا اس حد تک ٹھیک ہے پابندی. بقول منٹو سادہ سے منٹو تو کہتے تھے کہ دیکھیں جی جو کچھ ہوتا ہے وہ میں جو معاشرے میں ہو رہا ہے اس کو میں لکھ کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اس میں بری بات کیا ہے, بری بات کیا ہے, بات تو ٹھیک ہے. ہاں جی اس میں چغتائی بھی اسی طرح وہ لکھتی تھی, ایگزیکٹلی ہاں اس میں چغتائی بھی اس طرح لکھتی تھی, لیکن ٹھیک ہے وہ جو ہو رہا تھا وہ چند لوگ دیکھتے ہیں چند نہیں دیکھتے. پھر جیسے ہماری نیو جنریشن ہے, پہلے تو میں تو کہتی ہوں یا تو ہماری نیو جنریشن کو اتنا میچور آپ کریں تاکہ اس کے اوپر ان چیزوں کا اتنا اثر بھی نہ ہو. وہ لیکن سر بہرحال ایک چیز جو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں کوئی اتنا اوور ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں آرٹ کو آپ ضرور پیش کریں لیکن پھر بھی تھوڑی سی اپنی ویلیوز کا وہ اقدار بڑے ضروری ہیں, ان کو دیکھنا چاہیے. اب سر لاسٹ میں کچھ آپ اچھی پوئٹری کو سنانا چاہیں, کوئی سانگ سنانا چاہیں, میں کوئی اچھی بات کرنا چاہیں. ساحر لدھیانوی صاحب کی بات ہو رہی تھی پہلے, تو میں ساتھ چاہوں گا امرتا پریتم بھی, نام ان کا بڑا پاپولر رہا ہے, تو ان کی تھوڑی سی شاعری میں سنانا چاہوں گا پنجابی میں. اج آکھاں وارف شاہ نو کتے قبراں وچوں بول, اج کتابے حسن دا ایک اگلا ورکا کھول, ایک روئی سی تھی پنجاب دی تو لکھ لکھ پاوے بہن, اج لکھاں تیاں پنجاب دیاں وارف شاہ نو کہن, اٹھ درد مندہ دیا دردیا تے تک اپنا پنجاب, اج بیلے لاشاں وچھیاں تے لہو دی بری چناب, اج سارے قیدو بن گئے حسن عشق دے چور, اج کتھوں لیائیے لب کے وارف شاہ ایک اور. واہ واہ واہ, یہ واقعہ امرتا پریتم نے بہت خوبصورت لکھا تھا. اس وقت جب پارٹیشن میں یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو پھر اس نے کہا کہ ایک روئی سی تھی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وین, اج لکھاں تیاں روندیاں تے وارث شاہ نو کہن, اٹھ درد مندہ دیا دردیا تے تک اپنا پنجاب, اج بیلے لاشاں وشیاں تے لہو دی پری چناب. کیا بات ہے, کیسے نقشہ کھینچا, آپ دیکھیں کیسے نقشہ کھینچا انہوں نے, کمال ہوگی. سر بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, سو نائس آف یو. آپ جناب ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, آپ نے اس پروگرام کو پر رونق بنا دیا. انشاءاللہ زندگی بخیر, پھر بھی بہت کسی اچھے پروگرام میں آپ کو زحمت دیں گے, کسی لا پوائنٹ میں بھی, کیونکہ سر یہاں سے کافی پروگرام ہوتے ہیں لا کے حوالے سے بھی. یہ تو فن اور وکیل میں اپنی خوشی سے کرتی ہوں نا, کہ میرا ایک انٹرسٹ ہے اس میں, تو انشاءاللہ آپ کو زحمت دیں گے, آپ پھر بھی تشریف لائیں گے. سو نائس آف یو, آپ کو خوش رکھے, تھینک یو ویری مچ. تو ناظرین, آج کا ہمارا یہ پروگرام جناب محترم آفتاب مصطفیٰ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ان کے ساتھ تھا, اور انشاءاللہ زندگی بخیر دوبارہ پھر ہم کسی اور پروگرام کے ساتھ ملیں گے. جاتے جاتے پھر وہی بات, اپنا بہت سا خیال رکھیے, اپنے دوستوں کا خیال رکھیے, اپنی فیملی کا خیال رکھیے. اللہ حافظ, فی امان اللہ.